नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मूसा सईद बहावलपुर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 10 जून सन 2021 है। मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि एक बार फिर नैब के पर काटने की तैयारियाँ शुरू कर दी गई और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इसमें फंस गए हैं। वो तैयारियां कैसे शुरू हुई? नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में जब मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके बड़े जलील क़दर करीबी मोतमद ख़ास वज़ीर इत्तलाआत जनाब परवेज़ रशीद साहब ने एक बौखलाहट के अंदाज में एक बात एग्रेसिवली कही थी कि नाज़राबाद आ जाए, हम उसके पर काट दें। लेकिन वो इसके बावजूद अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं बचा सके थे और प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ को एक अदालती हुक्म के ज़रिए से वज़ारत उज़्मा से अलहदा कर दिया गया। नाज़रीन इकराम, ये तो आपने सुना होगा कि बारहा हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस बात का इजहार किया है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ मुकदमात जो ज़ेर कार्रवाई हैं या ज़ेर समात हैं, ये मेरे दौर में नहीं बनाए गए, यानी पीटीआई के दौर में, इमरान खान साहब के दौर में नहीं बनाए गए। ये तो गुज़श्ता उन्हीं के अदवार में बनाए गए जो कि मेरे दौर में ट्रायल हो रहे हैं और ये चाहते हैं कि इनको एनआरओ दे दिया जाए, लेकिन मैं इनको एनआरओ हरगिज़ नहीं दूँगा। जबकि इमरान खान साहब पावर में आए करप्शन को कंट्रोल करने के हवाले से कि मैं आऊँगा और करप्शन को ख़त्म कर दूँगा, तो इनके दौर में तो बहुत मुकदमात बनने चाहिए थे करप्ट माफिया के ख़िलाफ़, लेकिन बेबसी का आलम है हर सू कि कुछ कर नहीं पा रहे, बल्कि वो पुराने मुकदमात जो हैं वो भी उनके आउट ऑफ कंट्रोल होते नज़र आ रहे हैं और उसमें प्राइम मिनिस्टर अपनी सफाई ही देते चले आ रहे हैं कि ये तो मेरे दौर में नहीं बने। तो नाज़रीन इकराम, मैंने जैसा बताया था कि परवेज़ रशीद साहब साबिक़ वफाकी वज़ीर ने ये कहा था कि हम पर काट देंगे नैब के, जबकि नैब के जो सरबराह चेयरमैन जो बनाए गए थे वो पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने बाहम रजामंदी के साथ, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी वो है ज़रूरत है, उसके मुताबिक वो उन्होंने मुकर्रर किया था। तो इस हवाले से कि प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ उसके अपने दौर में मुकदमात करप्शन के मुबहिम इल्ज़ामात की मौजूदगी के साथ चल पड़े और वो कुछ न कर पाएँ, तो इससे ये बात साबित होती है कि इक़्तिदार का मरकज़ कहीं और है। नाज़रीन इकराम, वो इक़्तिदार का मरकज़ कहाँ है? आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक मौके पर कहा था, जब मियां मंशा की क़यादत में सरमायादारों का एक वफ़द आर्मी चीफ से मिला था, तो उस वक़्त आर्मी चीफ से कि इस मुतालबे के साथ कि बिज़नेस क्लास और अफसरों को नैब के दायरे इख्तियार से निकाल दिया जाए। कुछ हलकों के नज़दीक ये गैर आइनी बात है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 25 है जो इक्वल डील करने के लिए कहती है कि तमाम लोगों का जो उनके साथ यकसा सलूक होगा
تو کرپشن کی کارروائی کے لیے بنایا گیا ایک ڈپارٹمنٹ، ادارہ جو ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، اس کے دائرہ اختیار سے کسی ایک طبقے کو، افسروں کو نکال دینا کہ کرپشن کے اس کے اوپر سنگین الزامات ہوں، اور بزنس کلاس کو نکال دینا، سرمایہ داروں کو نکال دینا، تو یہ تو ایک امتیازی سلوک ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں بزنس مین کہ ہمارے لیے ایف پی آر بنا ہوا ہے، دوسرے محکمے موجود ہے، تو اس حوالے سے پھر سویلین بھی تو ہمارے لیے بھی تو ادارے بنے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی کرپشن کرتا ہے یا کوئی ایسی بات اس میں ہوتا ہے تو وہ اس میں ان کو ٹرائل ہونا چاہیے۔ پھر تو یعنی یہ ایک غیر آئینی سی بات ہے۔ لیکن ناظرین کرام، جو فکر انگیز بات یہ ہے کہ اس وقت ہی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ میں نے ہی مشورہ دیا تھا سرمایہ داروں کو کہ وہ آرمی چیف سے ملیں خود کو نیب کے دائرہ کار سے نکالنے کے لیے۔ ناظرین اکرام، پھر اس ملاقات کے کچھ ہی دنوں بعد پرائم منسٹر عمران خان صاحب بطور خاص کراچی جاتے ہیں اور ٹاپ کے جو سرمایہ دار ہیں ان کے ایک اجلاس میں خطاب کرتے ہیں، اور انہیں مبارک دیتے ہوئے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ مبارک ہو کہ آپ کو نیب کے دائرہ کار سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ انتظامی طور پر تو پہلے بھی یہ حکومتیں کرتی رہی ہیں، کیونکہ قانون کی جو عملداری ہوتی ہے وہ انتظامیہ کے ذریعے کروائی جاتی ہے۔ حکومت کی مشینری کا حصہ جو انتظامیہ ہوتا ہے وہ اسے نافذ العمل کرتا ہے، تو ایک پالیسی کے طور پر حکمران یہ ہدایات کر دیتے ہیں اس انتظامی مشینری کو کہ وہ ہاتھ ہولہ رکھیں یا بالکل اس کو نظر انداز کر دیں۔ قانون موجود ہوتا ہے لیکن اس پر عمل درآمد موقوف کر دیا جاتا ہے۔ یہ حکومتوں میں اکثر ہوتا آیا ہے۔ اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ گزشتہ دنوں نیب نے سرمایہ داروں کے اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکمت عملی یہ بھی ہو سکتی ہے حکومت کی مقتدر حلقوں کی کہ نواز شریف اور زرداری کے خلاف کارروائی مکمل ہونے سے پہلے اگر سرمایہ داروں کو بھی اس میں طبقے کو ایک بطور طبقہ بریکٹ کیا جائے گا اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو وہ بہت مضبوطی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ جو سرمایہ دار بھی ہیں اور پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہے آصف علی زرداری کی اور نواز شریف کی، تو ان کو وہ سٹرینتھن کریں گے اور حکومت کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا، عمران حکومت کے لیے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کر سکے۔ ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے یا تو ایگریوڈ پارٹی جو کہ متاثر ہے وہ تو عوام ہوتے ہیں کہ یا تو پھر عوام کو متحرک کیا جائے، عوام متحرک ہوتی ہے تو پھر حکمران اشرافیہ جو کہ وڈیرا کلاس پر ہی مشتمل ہے تو اس کے اقتدار کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ عوام کو صرف عوام کا نام لیتے ہیں لیکن ان کو انوالو نہیں کرتے، ان کو متحرک نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ وسل بلور آرڈیننس بنانے کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، اس لیے کہ پھر ایک منظم فورس جو ہے وہ کرپشن کے خلاف منافع کی بنیاد پر تو حکمران حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ پھر ایسا نہ ہو کہ کرپشن تو پھر موجودہ حکمران ان کے بھی ہاتھ متھڑے ہوئے ہیں، بلکہ پہلے کے نسبت جو حکومتیں ہیں ان سے بھی زیادہ۔ یہ ٹھیک ہے کہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ عثمان بزدار بھی یہ کہہ سکتے ہیں اور عمران خان صاحب بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے دور میں کوئی اسکینڈل نہیں ہوا، لیکن جتنے ان 3 سال کے دوران اسکینڈلز کا تسلسل ہے اور جس بھرمار کے ساتھ ہوا ہے تو وہ تو ایک ریکارڈ ہے جو کہ پرانی حکومتوں سے کم نہیں بلکہ اس کا حجم زیادہ ہے۔ اسی حوالے سے انٹرنیشنل ایمنسٹی
کو بھی یہ کہنا پڑا کہ پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا، اس کے حجم میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں واقعی۔ تو ناظرین اکرام، میں یہ بتا رہا تھا کہ گزشتہ دنوں ہی تو اس میں یہ بات غور طلب ہے کہ آرمی چیف سے ملاقات کے بعد جو ہاتھ ہولا تھا نیب کا، وہ یہ رہا کہ سرمایہ دار طبقے کو اس سے ٹچ نہیں کیا گیا، جبکہ ایک بہت بڑی بھاری بات جو تھی وہ جب میاں منشا کی قیادت میں وفد مل رہا تھا سرمایہ داروں کا، بزنس مینوں کا، جناب قمر جاوید باجوہ آرمی چیف سے، تو اس وقت کے مشیر خزانہ جو وزیر خزانہ ہی تھے جناب حفیظ شیخ صاحب، ان کا ایک جملہ بہت اخبارات میں چھپا، میڈیا نے اسے کور کیا۔ اس میں انہوں نے کہا تھا، مخاطب ہوتے ہوئے آرمی چیف کے سامنے بزنس مین کلاس کو کہا تھا کہ یار تم بھی تو کوئی ٹھیک انسان بن جاؤ، پاکستان کرائسس میں ہے اور آپ لوگ $6 بلین کا سامان جو ہے وہ اوور انوائسنگ کے ذریعے سے $12 بلین میں بھیجتے ہیں، یعنی کاغذات میں جو ہے وہ اوور انوائسنگ کے ذریعے $12 بلین ظاہر کرتے ہیں، اور چین سے پیسے وصول کر کے آپ ابراڈ بھیج دیتے ہیں بیرون ملک، پاکستان واپس لانے کی بجائے $6 بلین۔ تو یہ ایک منی لانڈرنگ کی ایک بات تھی جس کے خلاف کہ عمران خان صاحب صبح شام بہت اس کے خلاف ایگریسیولی اسپیچز کرتے رہے ہیں، اظہار خیال کرتے رہے ہیں، یعنی ان کے دور میں ایک ریکارڈ منی لانڈرنگ ہوئی کہ $6 بلین، اور صرف ایک ملک سے ہوئی، اور وہ ہے چین، کہ عوامی چین سے $6 بلین کا سامان $12 بلین بتایا گیا، ظاہر کیا گیا، اور $6 بلین وصول کر کے بیرون ملک منتقل کر دیا گیا، اور آرمی چیف کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے اور بزنس کلاس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین اکرام، اصل میں حکومتیں جو ہوتی ہیں ایک طبقاتی نظام میں، تو یہ اپر لیئرز کی ہوتی ہیں، جو اوپر کے طبقات ہوتے ہیں یہ ان کی نمائندہ ہوتی ہیں، خواہ وہ امریکہ کی حکومت ہو یا پاکستان کی حکومت۔ امریکہ کی حکومت تو ریئل ماسٹر حکومت ہے جو دنیا پر حکمرانی کر رہی ہے، وہ تو جب ان کے سرمایہ داروں کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر حکمت عملی چینج کر کے چین کے ساتھ بھی تعلقات قائم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ در حقیقت ملٹی نیشنل کمپنیوں کو، امریکی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی ضرورت تھی، جس کو پورا کرنے کے لیے 80 کی دہائی میں صدر امریکہ نکسن جو ہے ان کو لکھوایا گیا تھا کہ وہ چین جائے، اور اس طرح کے پھر ریلیشنز قائم کیے گئے۔ تو میرا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ جو میں واضح کرنا چاہتا تھا کہ یہ اپر لیئرز کی ہوتی ہے۔ پاکستان میں چونکہ گماشتہ سرمایہ داری نظام، امریکہ کا گماشتہ سرمایہ داری نظام، عالمی سرمایہ داری نظام جسے امریکی آپریٹ کرتی ہے حکومت، تو وہ نظام جو ہے وہ پاکستان میں رائج ہے۔ تو اس کی جو اوپر کی اپر لیئر ہے وہ گماشتہ سرمایہ داروں کی لیئر ہوتی ہے۔ تو پاکستان کی حکومت کو جہاں پہ امریکی ہدایات کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، جہاں پہ عالمی مالیاتی اداروں کی ریکوائرمنٹ کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، IMF اور ورلڈ بینک کی ریکوائرمنٹ کو فالو کرنا ہوتا ہے اور اس کی تابعداری میں اپنی پالیسیاں بنانی ہوتی ہیں، وہاں پر گماشتہ سرمایہ دار طبقے کی بھی اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور وہ تو اوپر سے وہی چاک آؤٹ کر دیتے ہیں کہ گماشتہ سرمایہ دار طبقے کو کتنا دینا ہے، کتنا اس کا کیا رول ہوگا، تو اس میں یہ پھر یہاں کے ادارے وہ کرتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرپشن کے خلاف جو ایک ویو ہے دنیا میں، تو اس میں پاکستان جیسے ملکوں کے حوالے سے سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد عالمی مدبرین، مالی مدبرین نے، سرمایہ داری نظام کے مدبرین نے یہ بات واضح کی اور ایک بطور پالیسی سے چاک آؤٹ کیا گیا کہ نیو کالونیل سسٹم کے جو ممالک ہیں جہاں پہ گماشتہ سرمایہ داری نظام موجود ہے، وہاں پہ کرپشن نقطۂ عروج پر ہے۔ تو اس کرپشن کے حوالے سے
ایک بات تو بڑی طے شدہ ہے، فارمولے کی بات ہے کہ سرمایہ داری نظام کرپشن کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، لیکن اس میں غیر قانونی کرپشن کی گنجائش ہرگز نہیں ہوتی۔ یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ اس سے سرمایہ داری نظام کو محفوظ بنانے کے لیے اور اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو ادارے ہوتے ہیں، جو ادارے بنائے جاتے ہیں، ان کی عملداری ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے عالمی سرمایہ داری نظام کے عالمی مدبرین کا کہنا یہ تھا کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری یعنی پاکستان جیسے ملکوں میں کرپشن کے حجم کو کم کیا جائے۔ تو یہ ایک لڑائی ہے، ایک وار چل رہی ہے۔ تو یہ اسی وار کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر سابق پرائم منسٹر نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے تو ان کے خلاف نیب نے کارروائی کی اور اس کو وہ رکوا نہیں سکے تھے، جس پر پرویز رشید کو یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید پاور انہی کے پاس ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ پرویز رشید صاحب اتنے پڑھے لکھے آدمی اور بائیں بازو کا علم بھی رکھتے ہیں کہ انہیں بھی اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ پاور تو کہیں اور ہے۔ تو وہ پاور جو ہے وہ تو اس کو ان کے سائز کو کم کرنے کے اس میں تھی کہ کرپشن کے حوالے سے وہ کیا جائے، اسی لیے ان کی یہ بات پر کاٹنے والی بات جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ اب وہ پر کاٹنے کی اب پھر ایک بات کی گئی کہ نیب نے آرمی چیف سے جب سرمایہ داروں کے وفد نے یہ ایک حاصل کر لی تھی کہ یہ ضمانت حاصل کر لی تھی کہ سرمایہ دار طبقے کو نیب جو ہے وہ نہیں وہ کرے گا، لیکن نیب نے جو ہے وہ سلیم مانڈی والا جو ڈپٹی اسپیکر ہیں اور ٹاپ کے سرمایہ داروں میں شامل ہیں، ٹائکونز میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے، تو اور آصف علی زرداری کے بہت قریبی، بلکہ انہی کے حوالے سے ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں، ان کو جب طلب کر لیا تو وہ بڑے ایگریسو ہوئے۔ وہ اس لیے سلیم مانڈی والا ایگریسو ہوا کہ ہم نے تو یہ ایک ضمانت حاصل کر لی ہے آرمی چیف سے، ہمیں یہ دیا دے دیا تھا کہ مبارک ہو، تو انہوں نے بڑا ایگریسو اس کا رد عمل کا اظہار کیا، اگرچہ اس سے یہ تھا کہ نیب نے اس کارروائی کو اس کے بعد ملتوی کر دیا، لیکن ایک سرمایہ دار طبقے میں پھر یہ ایک احساس پیدا ہوا کہ نیب، جبکہ حکومت کی پالیسی یہ رہی کہ ایسے سرمایہ دار جو کہ پولیٹکس میں بھی موجود ہیں اور عوامی عہدوں پر موجود ہیں، اگر ان کی کوئی کرپشن ہو تو اس کے خلاف کارروائی کی جا سکے گی، جبکہ انہوں نے بطور طبقہ سرمایہ دار طبقے کو اس سے ڈس ایسوسیٹ کر دیا تھا، یعنی دائرہ عمل جو ہے ان پر جو ہے وہ نیب جو تھا وہ کارروائی نہیں کرتا تھا۔ تو اب پھر سرمایہ دار طبقے نے ملاقات کر کے یہ دباؤ ڈالنا شروع کیا ہے، لیکن انہی دنوں میں آپ دیکھیں کہ ایک روز بیان آتا ہے، پرائم منسٹر خطاب کرتے ہوئے بڑے فخر سے سینے پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں کہ اور نیب کی کارکردگی کا وہ برملا اعتراف کرتے ہیں، بلکہ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ زرداری، آصف علی زرداری اور نواز شریف ان دونوں کی 5 سال حکومت یعنی 10 سال حکومت کے دورانیے میں جو نیب نے کارروائی کی وہ پلی بارگیننگ کے ذریعے سے جتنا سرمایہ، جتنا ریونیو اکٹھا کیا، جتنا ڈیفالٹر سے اکٹھے کیے پیسے، کہ اتنا صرف ان کے 3 سال کی حکومت میں اس کا اتنا برابر حجم ہے، یعنی گویا کہ بلکہ اس سے 3 گنا زیادہ حجم ہے عمران خان کی حکومت کا، اور اس کو ملٹی پلائی کرے 10 سال کا عرصہ اور 3 سال کا عرصہ، اور 3 سال کے عرصے میں بھی 10 سال کے عرصے میں وصولی سے 3 گنا زیادہ وصولی تھی، تو یہ یعنی یہ ایک اپریشیٹ کیا گیا تھا پرائم منسٹر کی طرف سے نیب کے ادارے کی کارکردگی کو۔ لیکن دوسرے ہی روز یا 2 دن کے وقفے کے بعد پھر ایک زبردست بیان آ جاتا ہے عمران خان صاحب کے معتمد خاص جو ہیں اور ان کے سیاسی ساتھی
جناب اسد عمر صاحب، ان کا بیان آ جاتا ہے جو منصوبہ بندی کے وزیر ہیں، ان کا بیان یہ آتا ہے کہ نیب کے خوف سے سرمایہ کاری رک گئی ہے، اس لیے ہم افسروں اور سرمایہ داروں کو محفوظ بنانے کے لیے قانون بنائیں گے، قانون لا رہے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات جو کنٹراڈکٹ ہے اپنے پرائم منسٹر سے۔ تو پھر ایک یہ خبر بھی سنی کہ پرائم منسٹر کو کچھ بڑی طاقتور لوگ ملے اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ نیب کے دائرہ کار کو سرمایہ دار طبقے سے علیحدہ کر دیا جائے، یعنی پر کاٹ دیے جائے، اور جس کے لیے کہ وزیر منصوبہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی جناب اسد عمر صاحب نے یہ کہا کہ ہم نیا قانون لا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ عالمی قوت جو اصل حکمران ہے، کیا وہ ہمارے حکمرانوں سے یہ بات انہیں اجازت دے دیں گے کہ نیب کے پر کاٹ دیے جائیں، جبکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی کرپشن ہے اس کے دائرے کو ختم کیا جائے، کم کیا جائے، اس لیے کہ اس سے ان کا اپنا نظام خطرے میں ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک کشمکش ہے جو کہ چل رہی ہے۔ اب اس میں عوام کا آپ دیکھیں کہ اصل تو جو کرپشن کے حوالے سے جو متاثرہ فریق ہے وہ تو عوام ہوتے ہیں، یہ تو ان کی گروہی لڑائی میں اگرچہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب سرمایہ دار طبقے کی حکمرانی کے لیے گروہی لڑائی ہوتی ہے تو اس سے پھر ان کی کرپشن سامنے آتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے آپ نے بہت شور و غوغا سنا راول پنڈی کے جو رنگ روڈ ہے اس کے بارے میں کہ کتنی زبردست باتیں کرپشن کی سامنے آئیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ شوگر سکینڈل کی آپ کے سامنے آئی کہ شوگر سکینڈل کے بارے میں بہت حقیقتیں بے نقاب کی ہیں خود ہمارے پرائم منسٹر نے۔ ابھی پرسوں کے 2 دن پہلے ہی آپ بیان اٹھا کر دیکھ لیں، کتنی خوبصورت، کتنی سائنٹیفک، کتنی زبردست باتیں کہ کس طرح یہ استحصال کرتے ہیں۔ لیکن صورتحال تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو استحصال کی کہانیاں سناتے ہیں وہ بے بسی کا ایک عالم بنے ہوئے ہیں کہ وہ چینی جو ہے وہ مقرر کی گئی قیمت پر فروخت نہیں کروا سکے، جبکہ چینی کی قیمت وہی جو کہ ترین کے خلاف جب کارروائی شروع کی گئی تھی جہانگیر ترین کے خلاف، تو اس میں اضافہ تو ہوا کبھی نہیں آئی، اور حکومت جو ہے وہ ایک اس کے تمام تر ایفرٹ صرف جہانگیر ترین کو ہی قابو نہیں کر سکی، جبکہ دوسرے پھر شوگر انڈسٹریز کے مالکان کو، جس میں بینیفیشریز زرداری بھی ہیں، بینیفیشریز چودھری بھی ہیں، بینیفیشریز میاں نواز شریف بھی ہیں، یہ تمام جو ہیں یہ شوگر مافیا کا ایک حصہ ہے۔ تو ناظرین، اور اس میں خود وہ وفاقی وزیر ابھی تک عمران خان کی حکومت میں موجود ہیں جو کہ شوگر انڈسٹری کے مالک ہیں، جنہوں نے سبسڈی بھی لی اور چینی کے ریٹ بھی بڑھائے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک اس میں عوام ہی کا ایک رول بنتا ہے۔ اب عوام کے رول کے حوالے سے عوام بہت غیر منظم ہے، اور حکمران طبقات جو ہے وہ اپنی لوٹ کو جاری رکھنے کے لیے عوام کو نان ایشو میں الجھا دیتے ہیں۔ اب یہ ملالہ کا جو ایشو تھا اس کو بہت اچھالنے کی کوشش کی گئی، لیکن تاکہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اصل مسائل سے ایک طرف کر دی جائے، اس لیے کہ بجٹ کی آمد ہے، اور بجٹ کے عوام دوست بجٹ آنے کا جو امکان ہے وہ بہت ہی محدود ہے۔ تو اس حوالے سے IMF کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں حکومت کو، اس لیے کہ ہماری حکومت تو ریئل پاکستانی حکومت جو ہے وہ تو دباؤ میں ہے، عالمی سرمایہ داری انسٹیٹیوشنز کی جگہ بندی میں ہے، تو اس کے لیے جو ہے تو بے بسی کی باتیں ہیں۔ تو اس میں تو
پاکستان کے عوام ایک یہ راستہ ہے کہ عوام طبقاتی جدوجہد کے ذریعے سے موجودہ گماشتہ طبقاتی نظام کو کھاڑ پھینکے اور چین کے عوام کی طرح یہاں پر بھی عوام کی حکمرانی ہو، لیکن یہاں پر یہ بات کا ایک دھیرے دھیرے بات آگے ضرور چل رہی ہے کہ آج پاکستان جو ہے وہ سی پیک کے حوالے سے اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس قدر اس پوزیشن میں آئے ہیں، وہ بنیادیں کہ ہم امریکہ کی جو ڈیمانڈز ہیں افغانستان کے حوالے سے اس کو کس قدر پورا کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، بہرحال باخبر رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ عوام کی ضرورت ہے کہ آئین پر عمل درآمد ہو۔ 25 جو ایکوالٹی کا علم بردار ہے ہمارے بیسک ہیومن رائٹس میں، انسانی حقوق کے حوالے سے پاکستان کے شہریوں کو جو فراہم ہوتی ہے، کسی ایک طبقے کو جو ہے وہ اس سے یا دو طبقوں کو، افسروں کو اور ان کو سرمایہ دار طبقے کو نیب کے دائرۂ کار سے نکال دینا، یہ تو ٹھیک ہے کہ عملی طور پر وہ نکالے ہوئے ہیں، تو اس میں اس کی پولیٹیکل ریزنز بھی آپ کو کہ سیاست میں جمع تفریق بھی کرنی پڑتی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے یہ کہا کہ ایک سیاسی ریزنز یہ بھی بتائی جا رہی ہے اور حکمرانوں کے سامنے ہے، عمران خان صاحب کو بھی اس کا قائل کیا جا رہا ہے کہ سرمایہ داروں کو نواز شریف اور زرداری کی قیادت میں متحرک اور منظم ہونے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ نیب کے ایسے پرکار کیے جائیں کہ وہ افسروں کو کچھ نہ کہہ سکے اور سرمایہ دار برادری کو کچھ نہ کہہ سکے، بزنس مینوں کو کچھ نہ کہہ سکے۔ ناظرین کرام، میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میری انالیسز، میری معلومات اگر آپ کو پسند آئیں اور آپ کے ذہنوں کو اپیل کریں تو اسے لوگوں تک پہنچائیے تاکہ سوچ کے طور پر زیادہ طاقتور ہو۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ اجازت دیجیے، آئندہ کی